नाज़रीन एक और गिरफ्तारी हुई है 9 मई के बाद से। ये जो सरिया आ गया ना दिमागों के अंदर, सरिया से कट के रहना। फवाद चौधरी साहब तौबा अल्लाह माफ करे, उन्होंने पीटीआई के लोगों को वो गालियां, गंदी गालियां दी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी धोबी पटका हुआ है जनाब। पिछले वाले ने फारिग करता, नवे आ गए। 2 साबका सीएम इमरान खान साहब के वो निकलने की तैयारियों में धोबी पटका एक और जो चला है वो जनाब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो मैं एनू नोटिस ही ना आ जाए किधर। पाकिस्तान की हिस्ट्री के 2 बुज़दिल तरीन लोग इस कौम में आए। एक जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी था और दूसरा नियाजी ये इमरान नियाजी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन एक और गिरफ्तारी हुई है। किसकी गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं, मामला क्या है। लेकिन इससे अलावा जो एक ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है इसहाक डार साहब के साथ जनाब जिस सहाफ़ी का वो टाकरा हुआ था, जिस पे इसहाक डार साहब बड़े तप गए थे। वो सहाफ़ी जो है वो कल रात को एयरवाई के एक शो के अंदर तशरीफ़ लेकर आए और अपडेट है उस वाक़े की कुछ। उन्होंने कहा कि जी वो मुझसे बाद में उन्होंने ये बात बताई कि जी बाद में मुझसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसहाक डार साहब की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा जी वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा जी आप आएँ, आपको हम इसहाक डार साहब से मिलाना चाहते हैं और उनके साथ जो है वो जो भी ये मामला ख़राब हुए हैं वो उसको रिज़ॉल्व करना है। तो उन्होंने कहा कि जी वो मैं फिर अपने ब्यूरो चीफ़ के साथ जो है मैं इसहाक डार साहब के पास चला गया। तो डार साहब का जो रवैया था वो अभी भी वैसे का वैसे ही था, मतलब उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ा हैरान हुआ उनका ये रवैया देख के। तो बाद में उन्होंने खैर आहिस्ता आहिस्ता वो कूल डाउन हुए और उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी जाके जो है माफ़ी मांगूंगा मैं, और ये जो कुछ भी हुआ है इसको मैं रिज़ॉल्व करूँगा। लेकिन उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जाके कोई माजरत शाजरत नहीं की। सो मतलब वो कहते हैं जिथे दी उत्थे ही खलोती। मतलब मैं ज़्यादा डिग्रेडिंग बात नहीं करना चाहता। जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सीरियसली मैं ना पिछले 2-3 हफ्ते से मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये नून लीग के जो कई ऐसे वज़रा हैं और कई ऐसे रहनुमा हैं, इनके दिमागों को क्या हो गया। ये ख़ास तौर पे मैं दोबारा आई वांट टू रिपीट दिस, क्योंकि मैंने कल रात को परसों रात को जो वीलॉग किया था इस वाक़े के बाद, बहुत से नून लीग के लोगों ने मुझसे रब्ता किया, कमेंट्स भी किए नीचे, और ज़ाहिर बात है तावीलें देते रहे जी इसहाक डार साहब ने जो भी किया है वो सहाफ़ी को भी देखना चाहिए। और वो ज़ाहिर बात है किस पार्टी को अच्छी लगती है तनकीद, किसी को भी नहीं लगती ना। पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को भी नहीं लगती तो नून लीग के भी लौंडे लपाड़ों को नहीं लगती। लेकिन बात पता क्या है, मैं आई वॉन्ट टू से दिस कि मैं वीलॉग ना यहाँ पे किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं करता। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं खुल के बता रहा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपको पसंद है नहीं पसंद है, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, भावें तुसी गालां कड्डो भावें तुसी तारीफ़ें करो, आई डोंट केयर। मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, मुझे जो चीज़ बुरी लगेगी ना, चाहे वो किसी की भी हो, वो नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, मैं बोल दूंगा मैं खुल के। 9 मई के बाद से ये जो सरिया आ गया ना दिमागों के अंदर, सरिया से कट के रहना। ये मैं आपको बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ। मैं ये 9 मई के बाद स्पेसिफिकली 9 मई से पहले तो घुग्गी बंदी भी थी ना, ज़बान बंद थी। जाहिर बात है वो धोबी पटका पड़ता था, रोज़ाना धोबी पटका पड़ रहा था, समझ नहीं आ रही सी ऐसी खान को किस तरह संभालिए। 9 मई का वाक़या हुआ, पूरी की पूरी शतरंज की खेल जो है तब्दील हुई, तो हुण जो है ना पहलवान इंज करके आ गया ताड़ी ऐसी जैसी, जबकि इसमें इनका कोई कमाल नहीं, इसमें इनका कोई कमाल नहीं है। तो खैर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खैर मैं तो कहना अज भी चले जाओ इलेक्शन पे, आज भी चले जाओ, अवाम ऐसा धोबी पटका आपको मारेगी, आपको लग पता जाएगा। ये मेरी बात लिख लें। और ये जो आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बलबोते के ऊपर समझ रहे हैं ना जी असी बड़ा सी तीर मार लेना, ये गलत फहमी है आपकी, ये भूल है। अगर तो सही इलेक्शन हुए तो आपको लग पता जाएगा। चलें मैं भी इधर ही हूँ, वक्त तय कर लेगा कि इस सूरत हाल के साथ अगर आप आज इलेक्शन में गए ना आपको लग पता जाएगा। आगे चलें जी। एक और धोबी पटका जो चल रहा है, ये धोबी पटका जो है ना, आज मुझे लगता है मेरे वीलॉग का जो है ना वो टाइटल ही यही होगा, धोबी पटका। तो बेसिकली धोबी पटका एक और जो चला है वो जनाब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो मैं एनू नोटिस ही ना आ जाए किधर यार ये क्या तुम लफ्ज़। धोबी पटका कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। ये मतलब जब वो जो कुश्ती होती है ना, जो दंगल होता है, कुश्ती होती है, उसके अंदर एक पहलवान दूसरे पहलवान को धोबी पटका मारता है। वो लोग जिनका पंजाब से ताल्लुक़ नहीं, मैं उनके लिए सिर्फ बता रहा हूँ। ये कोई अच्छा मेरे जिस तरह मेरे अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज में लौंडे लपाड़े पे भी बड़े लोगों को चिढ़ चढ़ती है। मैं ना एक दफ़ा हुआ इस तरह वाक़या, मैं इधर लाहौर में था, एक बंदा मेरे पास आया
آگے مجھے کہتا ہے السلام علیکم، بڑے اچھے طریقے سے ملا. تو مجھے کہتا ہے جی دیکھیں میں نا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں اور میں آپ کا ویلاگ بڑا ریگولرلی دیکھتا ہوں. میں کہ جی آپ کی ہمت ہے، میں سب سے پہلے تو آپ کی ہمت کی داد دوں گا کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، میرا ویلاگ پھر بھی آپ دیکھتے ہیں، چلے بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں مجھے ایک بات کے اوپر آپ سے ناراضگی ہے. میں کہ جی بہت حکم کریں. میں کہا جی میں فیڈ بیک بڑے اچھے طریقے سے لیتا ہوں، آپ حکم کریں. اور ایک یہ جو آپ کہتے ہیں نا لونڈے لپاڑے، یہ ویری ڈسکسٹنگ، بہت گندا لفظ ہے. بہت میں کہ جی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ نہیں یہ دیکھیں یہ کوئی اچھا لفظ تھوڑی ہے. میں کہ جی آپ کو پتہ ہے لونڈے لپاڑے کا کیا مطلب ہے؟ تو نہیں یہ تو گندی سی کوئی گالی سی لگتی ہے. میں نے کہا بھئی آپ کے ذہن میں میں اس کا کیا کروں؟ میں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ گالی ہے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں کہا اپنا فون نکالیں. انہیں فون نکالا. میں کہا گوگل کھولیں. انہیں گوگل کھولا. میں کہا اتنے لکھو لونڈے لپاڑے. انہوں نے وہ اردو کے اندر اس کو لکھا لونڈا لپاڑا. سرچ کیا، ٹک، اس کا نا جواب سامنے آ گیا، میننگ آ گئی. اس کا جواب تھا گپے مارنے والے لڑکے. گپے کیا ہوتی ہیں؟ مطلب جھوٹ بولنے والے، لمبی لمبی پھینکنے والے لڑکے، یہ مطلب تھا اس کا. تو میں نے کہا جی اس میں کوئی بری بات ہے؟ میں نے اس میں کوئی گالی نکالی. جب وہ میں نے ان کو دکھایا نا، ہاں یار اس میں کوئی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میں کہا جی اینی جی گل ہے. تو برائے مہربانی وہ لوگ، مجھے بار بار نا اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کیونکہ نہیں پہنچتی شاید میری بات وہاں تک، ہر دفعہ نہیں پہنچتی. تو برائے مہربانی گالی، میں کبھی گالی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. مجھے ایک دفعہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کا ایک لڑکا ملا، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے یہ بھی. اچھا پتہ نہیں بات آج کہیں اور ہی چلی گئی، تو چل رہی ہے تو پھر چلتی رہے. اس نے مجھے کہا جی ہمیں نا ڈیوٹی اسائن ہوئی کہ جی منصور علی خان دیا چیزاں لبو بہ گئے. میں کہ چیزاں کدھروں میری الماریوں چ لبڑیاں نے؟ کہتے نہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کوئی آپ کے کلپ ہوں ایسے. تو اچھا انٹرسٹنگ بات یہ مجھے نا بعد میں اس نے مجھے کہا تاڑے ویسی کلپ لبڑے سن، بعد میں کس کا کون سا کلپ آیا ہے، اوئے ہوئے 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 توبہ. تو کہتے ہیں جی ہم نے نا سرچ کرنا تھا کہ آپ نے ٹویٹر کے اوپر نا پرانی 2011 2012 2013 کے دور کے اندر نا لوگ بڑی گالیاں دیتے تھے، بڑے بڑے سیاستدان. فواد چودھری صاحب کی آپ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت وہ پی ٹی آئی میں نہیں تھے. اوف توبہ اللہ معاف کرے. انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ گالیاں گندی گالیاں دی ہوئی ہیں، لوگوں کے پاس سارے اسکرین شاٹ پڑے ہوئے ہیں. میں تو وہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو اس دور میں نا اتنا نہیں تھا، لوگ گالیاں دے دیتے تھے. تو کہتے ہیں جی ہم نے بیٹھ کے آپ کا پورا سرچ کیا، بیٹھ کے بڑا ڈھونڈا بیٹھ کے کہ آپ نے کبھی کوئی گالی دی ہو. نہیں لبھی. میں کہ نہیں لبھی؟ کہتا نہیں. میں کہ اتنے بہ جا تینوں میں دینا. میں کہتے بہ جا میرے کول جی گالاں ہی سنیاں نے تو میں دے دینا، ایڈی کہڑی گل ہے. نہیں خیر وہ میں مذاق کر رہا تھا اس کے ساتھ، میں کیوں اس کو گالیاں دوں گا، جسٹ اے جوک. تو ویسے ہی پتہ نہیں کہیں سے کہیں اور چلی گئی. آگے چلیں. تو بات ہو رہی تھی دھوبی پٹکے کی، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب ایک اور دھوبی پٹکا جو ہے وہ لگ گیا ہے، اور وہ مسئلہ وہی ہے جو پرانا چل رہا ہے. آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیسکلی جو 9 رکنی لارجر بینچ بنا تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس کو کم کر دیا گیا، کر نہیں دیا گیا، ہو گیا 7 رکنی ہو گیا. تو اس سلسلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوا اور اس کے بعد ہٹا دیا گیا. یہ بیسکلی یہ جو نوٹ تھا یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ آخر ہوا کیا. اب یہ دوسری دفعہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ جو ہے نا ہٹا دیا گیا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. عام طور پہ یہ جو اتنے بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں نا، ان کی ویب سائٹس کے لیے ظاہری بات ہے ایک میکنزم ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ہے، یہ چیز اپلوڈ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ فیصلے پہلے ہوتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں فیل ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپلوڈ کرنے والا بھائی کوئی اور ہے اور ڈیلیٹ کرنے والا بھائی کوئی اور ہے. مجھے لگ رہا ہے اس طرح، کیونکہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ادھر سے اپلوڈ ہوتا ہے تو ادھر سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا چکر ہے. بہرحال ایک یہ دھوبی پٹکا جو ہے وہ آج ادھر بھی لگا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اب یہ دوبارہ، اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے اندر ایسی کون سی بات تھی، مطلب انہوں نے کون سی کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات کر دی تھی جو اس طرح. اگر آپ نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو ویب سائٹ کے اوپر نہیں ڈالیں گے، وہ ویسے ریلیز کر دیں گے. وہ ویسے بھی تو ریلیز کر سکتے ہیں، ایز اے جج وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں اب نواز شریف کے دھوبی پٹکے کی طرف. آج چلے گا دھوبی پٹکا، میں تم دس دیں. تو وہاں پہ جناب غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے. وہاں پہ بائی دا وے نواز شریف صاحب، آسما شرازی صاحبہ جو اینکر پرسن ہے
وہ بھی لندن پہنچی ہوئی تھی, وہاں پہ ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. عادل شاہ صاحب ہیں, ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی اینکر پرسن ہیں, ڈان میں ہوتے ہیں, ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے. خیر, تو نواز شریف صاحب نے اس غیر رسمی گفتگو کے اندر تصدیق کی ہے کہ وہ جلد دبئی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. 2 ہفتے وہ دبئی میں قیام کر سکتے ہیں. وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جی فیملی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہ رہے ہیں. اب اس وقت میڈیا کے اندر جو ہے وہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا صرف وہ دبئی تک آ رہے ہیں, دبئی سے پھر واپس بھی آ رہے ہیں, مطلب پاکستان بھی آ رہے ہیں. یہ پورشن ابھی تک انکنفرمڈ آ رہا ہے. کچھ جگہوں پہ چل رہا ہے کہ آ رہے ہیں, کچھ جگہوں پہ چل رہا ہے کہ نہیں آ رہے, لیکن دبئی والا جو ٹرپ ہے وہ کنفرم ہے. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ لاہور گڑھ نون لیگ کا سمجھا جاتا تھا, ہے نہیں, یہ بھی بتا دوں میں, ایتھے بھی تو بھی پٹکا ہے لاہور میں بھی تو بھی پٹکا ہے, کیونکہ یہاں پہ نون لیگ کا گڑھ نہیں رہا, اب وہ ختم ہوگی بات. تو دبئی سے لاہور کی فلائٹ جو ہے جناب وہ 3 گھنٹے کی ہے. میں چونکہ بھی گیا ہوا تھا, میں نے پتا 3 گھنٹے دی گئی. 3 گھنٹے دور اپنے وطن کے قریب آپ آ گئے, تو ایتھے بھی آ جاؤ. اگر تو آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں آ رہے تو آئی ووڈ بی سرپرائزڈ, آئی ووڈ بی ریئلی سرپرائزڈ. میں یقین کریں, میں آئی وانٹ ٹو شیئر دس تھنگ کہ میں نا بڑا ایک ہوم سک قسم کا آدمی ہوں. میں باہر بور چلا جاؤں نا, لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے پاکستان سے باہر جانے کا. میں قسم کھا رہا ہوں, یہ میں آج ایک بڑی بات کرنے میں قسم کھا رہا ہوں, یہ جو میں ابھی دبئی کا ٹرپ بھی گیا تھا نا, یہ میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا. مجھے یہ نہیں میں نے باہر کاٹتا سی کسی نے, میں یہ نہیں کہہ رہا جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ملک بدر کر دیا, ایسی بات نہیں. وہ بیسکلی بچوں کی ضد کی وجہ سے میں گیا تھا, ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں باہر جانے کا. لیکن ایک ہفتہ جب مجھے ہو گیا ہوا تھا نا, اور جس طرح وہ ہفتہ آئی واز لوکنگ فارورڈ کہ میں پاکستان کب واپس آؤں. نہیں رہا جاتا, اس مٹی سے مجھ سے دور نہیں رہا جاتا. میں اس سے ماضی میں بھی ہوا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں باہر پاکستان سے باہر بہت کم جاتا ہوں, جبکہ میں اللہ کا شکر ہے میں جا سکتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور میں کم از کم 15-20 ملک گھوما ہوا ہوں. امریکہ, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, کینیا, چائنا, مطلب آپ اسٹارٹ نیمنگ کنٹریز میں بہت, ٹرکی, سعودی عرب, بہت سے ملکوں میں گیا ہوں میں. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, اس ملک میں واپس آنے کو, اپنی مٹی کے پاس واپس آنے کو دل کرتا ہے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں نواز شریف صاحب کا دل نہیں کرتا ہوگا, کس طرح اپنے آپ کو روکتے ہوں گے. خیر, بات لمبی چلے گی, آگے چلتے ہیں جی. شہباز شریف صاحب بھی لندن پہنچ گئے ہیں. وہاں پہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے بڑے میٹنگز چل رہی ہے, بڑی لمبی میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ کے تحائف ذاتی فائدے کے لیے بیچنے کے کیس میں عمران خان صاحب کو دوسری بار طلبی پر بھی وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے. تحریری جواب انہوں نے نیب کو بھیج دیا ہے. اس میں کہا گیا کہ آج لاہور ہائی کورٹ پیشی کے باعث نیب آنا ممکن نہیں. پہلے نوٹس پر بھی 4 جولائی کو پیشی پر رضامندی دکھائی تھی. پہلے جواب میں الزامات کو رد کر چکا ہوں. سابق جواب میں نیب کا دائرہ اختیار بھی چیلنج کیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے 4 جولائی تک شامل تفتیش ہونے کی مہلت مانگ لی ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی دھوبی پٹکا ہوا ہے جناب. وہاں پہ بھی نئی تقریریں ہو گئی ہیں. پچھلے والے نے فارغ کرتا, نوے آ گئے. وہاں پہ جناب مشتاق غنی صاحب کو جو ہے وہ مرکزی نائب صدر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ اور عاقب اللہ خان صاحب مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مقرر کر دیے گئے ہیں, اور عمر ایوب خان صاحب نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی. سلیم صافی صاحب نے ایک خبر شیئر کی ہے. کچھ حد تک یہ خبر میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, لیکن صافی صاحب کا جو ہے نا کے پی کے معاملات کے حوالے سے بڑا زبردست ان کا تجزیہ ہوتا ہے. آلویز فالو دیٹ. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا میں ایک نئی جماعت جو ہے وہ بنانے لگے ہیں, اور عید کے بعد وہ سرپرائز دیں گے. انہوں نے کہا ان کا خیال ہے کہ اس میں شاہ فرمان, محمود خان, شہرام خان, یہ سب لوگ بھی ان کی پارٹی کے اندر جائیں گے. اور محمود خان جو ہیں وہ بھی سابق سی ایم تھے نا پچھلے دور میں, عمران خان صاحب کے دور میں, اور اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب خود بھی سی ایم رہ چکے ہیں. تو 2 سابقہ سی ایم عمران خان صاحب کے وہ نکلنے کی تیاریوں, نکل ہی چکے ہیں, بلکہ تیاریاں کیا نکل ہی چکے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اسد کیسر صاحب جو ہے وہ بھی کچھ اگر مگر کی پوزیشن میں ہیں, لیکن بالآخر ان کو بھی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جانا ہوگا. دس واز ویری انٹرسٹنگ, جانا ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا جائیں گے, جانا ہوگا. سیاسی دھوبی پٹکا جانا ہوگا. تو ایک یہ خبر ہے. اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی میں ادھر بھی دھوبی پٹکا ہو گیا جناب. محمود مولوی صاحب, یہ محمود مولوی صاحب جو ہیں یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بالکل شروع کے اندر پریس کانفرنس کی تھی. ان کو بڑی جلدی احساس ہوا تھا کہ 9 مئی کے واقعات غلط ہوئے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے
جو ہے وہ علیحدگی اختیار کی تھی اور عمران خان صاحب کو برا بھلا بھی بہت کہا تھا. انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ جناب میں تو استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا علی زیدی بھی اور عمران اسماعیل بھی, فواد چوہدری صاحب کا بھی سٹیٹس ابھی کچھ کنفرم پتہ نہیں ہے. تو اب وہ پوری طرح جاہو جلال کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کو بھی پٹکا پہنا دیا گیا گلے کے اندر. یہ بھی علیم خان صاحب نے پی ٹی آئی سے سیکھا ہوگا, ظاہری بات ہے کہ وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اور ان کو سندھ کا جو ہے وہ ایک عہدہ بھی دے دیا گیا ہے پارٹی کی جانب سے. سندھ کا پارٹی صدر مقرر ان کو کر دیا گیا ہے. تو یہاں پہ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور دھوبی پٹکا بڑا, ویسے یہ عجیب سی بات ہے, آج یہی لفظ چلی جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا چکر ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب کو جناب پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اب جمشید اقبال چیمہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے سیاست سے الگ ہو چکے ہیں, لیکن بڑا وڈا لیکن, گونج والا لیکن, وہ پہاڑوں میں جا کے آپ زور سے چیخ مارے نا تو گونج جاتی ہے, اس میں بڑا وڈا لیکن ہے. اور وہ یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے پی ٹی آئی سے تو علیحدگی اختیار کر لی, سیاست بھی چھوڑ دی, لیکن استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں آیا. پورا نہیں ہوئے نا, کورس مکمل کرتے ہیں, اس کے سیمسٹر ہوتے ہیں. پہلے آپ نے پی ٹی آئی چھوڑنی ہے, پھر آپ نے سیاست چھوڑنی ہے یا بریک لینی ہے جس طرح فواد چوہدری صاحب نے لی تھی, اور پھر اس کا تیسرا سیمسٹر جو ہے وہ ہے کہ آپ نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنی ہے. تو چیمہ صاحب نے وہ نہیں کیا تھا, تو چیمہ صاحب گرفتار ہو گئے. اب میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ چونکہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن نہیں کی تو اس لیے گرفتار ہو گئے, لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں, یہ دونوں چیزیں ایک فیکٹ ہے نا کہ نہیں جوائن کی اور گرفتار ہو گئے. مسرت جمشید چیمہ نے اس کے اوپر, ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا. میں اس ٹویٹ کے بعد ذرا اس کے اوپر بھی بڑا مزے کا انالیسس آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے کہا جمشید اقبال چیمہ صاحب کو آج پھر گرفتار کر لیا گیا. یہ دراصل پریس کانفرنس کرنے والوں کو پیغام ہے کہ آپ سیاست بھی چھوڑ دیں تو بھی آپ کے ساتھ مال غنیمت والا سلوک جاری رہے گا. ہمارا حق ہے کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور ہمیں اس سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے. پہلے ہمارے ساتھ جیل میں سیاسی قیدیوں کے بجائے جنگی قیدیوں والا سلوک روا رکھا گیا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جب بولتی ہیں پیڑا ہی بولتی ہیں, غلط ہی بولتی ہیں. یار آپ کا ہسبینڈ گرفتار ہوا ہے, آپ باہر سے بیٹھ کے اس طرح کی ٹویٹیں کر رہے ہیں, پتہ لگے اندر دھوبی پٹکے چل رہے ہوں, اندر جیل میں ان کے ساتھ دھوبی پٹکے چل رہے ہوں. کوئی ٹائم ہے اس وقت کی باتیں کرنے کا؟ آپ کو پوری سیاسی صورتحال کا پتہ ہے, مسرت جمشید چیمہ صاحب کو پوری طرح اس بات کا پتہ ہے, تو کہیں پہ تو چپ ہو جا کرے. بیسکلی یہ شہباز گل کی ٹریننگ ہے. یہ شہباز گل صاحب آپ تو امریکہ بیٹھے نے, ایتھے انہوں کا حال کرتا ہے نا, وہ چھین لے, وہ ایک ہے نا چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, چھین لے مسرت جمشید چیمہ سے موبائل ان کا تاکہ وہ ٹویٹ نہ کر سکیں. ایک گانا بھی تھا آپ کو یاد ہوگا, اے ابر کرم آج اتنا برس کہ وہ جہاں نہ سکے, تو ان سے چھین لے موبائل تاکہ یہ ٹویٹ کر نہ سکیں. اچھا جی, اس کے علاوہ خدیجہ شاہ کی ملاقات ہوئی ہے جیل میں امریکی حکام سے, اور کونسلر ایکسس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں کے شہری ہیں تو وہاں کی جو کونسل سٹاف ہوتا ہے, سفارتی عملہ, اس کا ایکسس آپ تک ملنا آپ کا حق ہوتا ہے. تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات خدیجہ شاہ کی جیل کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ صنم جاوید پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک کارکن ہیں, ان کے والد صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ گفتگو سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا, میں کوٹ ان کوٹ ان کو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا میں اگر ایک بات کہہ دوں اور وہ آپ چلا نہ سکیں تو اور بات ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے 2 بزدل ترین لوگ اس قوم میں آئے. ایک جنرل امیر عبداللہ خان نیازی تھا جس نے قوم کو کہا کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے, اور اس نے 3000 لوگوں کے آگے پاکستان کے 35000 جنگجو فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کا کہا. اور دوسرا نیازی یہ عمران نیازی ہے جو قوم کو پچھلے 1.5 سال سے یا 14 مہینے سے قوم کو حقیقی انقلاب اور حقیقی آزادی کا دعویٰ کرواتا رہا, اور جب اس دعوے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا, جو اس نے بچوں کو گمراہ کر کے یا جیسے بھی کیا تھا, اب وہ بم پروف بیرک میں بیٹھ کر, بنکر میں بیٹھ کر روز رات کو تقریر کر رہا ہوتا ہے. نکلے باہر, اب باہر کیوں نہیں نکلتا, نکل کر آزادی دلوائے جو لوگ اس کی وجہ سے قید میں ہیں. مجھے اس الفاظ میں لاسٹ اپروچ کیا گیا, اب یہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ مجھے ان الفاظ میں لاسٹ اپروچ کیا گیا کہ انکل آپ صنم کو سمجھائیں وہ مریم سے صلح کر لے, جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ صنم کا فیصلہ ہے, وہ جو چاہے گی کرے گی.
اب ان کے والد صاحب کی جو سٹوری ہے، یہ جو بات، یہ خیر عمران خان صاحب کو جو کچھ انہوں نے دھوبی پٹکا مارا ہے وہ الگ ہے، لیکن اگر یہ بات میں اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دس ویری کیٹیگوریکلی، اور یہ میری بات جو ہے نا اس ویلاگ کے سٹارٹ میں جو میں نے بات کی تھی اس سے، اگر تو صنم جاوید کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے مریم نواز کے حوالے سے کرٹیسائز کیا یا ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی، اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو دس از دا ورسٹ فارم آف فیشزم. کہ جی ایک خاتون کا اگر ایگو ہرٹ ہو گیا اس بات کے اوپر کہ جی صنم جاوید جو ہے وہ مجھے یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے، آپ لوگ کس کس کے منہ بند کروائیں گے؟ لیٹ دیم اسپیک. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مذاق اڑاتی ہوگی، گالیاں دیتی ہوگی، برا بھلا کہتی ہوگی. بھائی 2023 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس کیمرہ، جیڑا مرضی جدھر مرضی دل کرے انج چک کے گالا کٹ کے پوسٹ کر دے. کیا کریں گے آپ؟ اس کو پکڑ لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، اس کو گرفتار کر لیں گے. اگر تو یہ ریزن ہے، اگر تو صنم جاوید کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر تو مریم نواز والی ریزن ہے، تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے اٹس اے ویری اسٹوپڈ ریزن. ہاں 9 مئی کے واقعات سے ریلیٹڈ اگر اس لڑکی کا کردار ہے قانونی طور پہ اور وہ پروف ہوتا ہے تو پھر بے شک اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ یہ والا اگر بات ہے نا جو اس کے والد صاحب یہ بات کر رہے ہیں، آئی ایم سوری، دیٹس ویری اسٹوپڈ، ویری اسٹوپڈ. میں نے مریم کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ میں نے 2-3 ان کے انٹرویوز کیے. مجھے نہیں لگتا، مطلب آئی ہوپ کہ میں یہاں پہ صحیح ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ شی وڈ فال دیٹ لو کہ وہ یہ بات کریں گی یا یہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آئی ہوپ سو. اس کے علاوہ دی فرائیڈے ٹائمز کے اندر ایک خبر آئی ہے اینکر پرسن عمران ریاض خان کے حوالے سے. خبر کا لبے لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خبر یہ تقریباً وہی ہے جو ہم نے آپ کو آج سے تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے دی تھی. میں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا جو میرے ریگولر ویورز ہیں، میں نے اس پہ خبر دی تھی کہ عمران ریاض خیریت سے ہیں اور بہت جلد ان کے حوالے سے کوئی میجر اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو فرائیڈے ٹائمز نے بھی جو ہے وہ بیسکلی ان کے وکیل کو، علی اشفاق جو ان کے لائر ہیں عمران ریاض کے، ان کو کوٹ کرتے ہوئے بالکل تقریباً ایسی خبر دی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ چیزیں جو ہے نا تیزی سے ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. تو آئی ہوپ کہ وہ جلد از جلد جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.